PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का तैयारा अभी सऊदी एयर स्पेस से निकला नहीं था कि सऊदी अरब का जो सरकारी ऑफिशियल मीडिया है उन्होंने अनाउंस किया कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट हुई हुई है जो इमदाद की पाकिस्तान की इकॉनमी की मदद के लिए जो फाइनेंस वो कर रहे हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स की जो ख़रीद होता है जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो एक्सटेंड करने जा रहा है सऊदी अरब। और इसके अलावा कुछ और इकनॉमिक कुछ और आइडियाज़ हैं जिस पे बातचीत होने जा रही है। ये ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तैयारा अभी सऊदी अरब के एयर स्पेस से और हदूद से अभी निकला नहीं था कि ये अनाउंसमेंट आ गई। ये एक बहुत अहम बूस्ट है डिप्लोमेटिकली और इकनॉमिकली आलमी मालियाती इदारों के सामने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की पोजीशन के लिए। 11 अप्रैल को इसी प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की नई क़ियादत के साथ काम करने के लिए तैयार है और वो इस बात से मुतमईन है कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रूडेंट, एक ज़िम्मेदार लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के साथ बढ़ाएगी। इसके हमें फ़ौरन पहले ही हफ्ते के अंदर जो है इशारे मिलना शुरू हो गए थे जब IMF ने जो है एक्सटेंड कर दिया प्रोग्राम, उसमें इजाफा भी कर दिया। फिर हमने उसके बाद देखा कि USAID जो कि अमरीकी हुकूमत का एक इदारा है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। और अब जो है हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बकौल ख़लीजी मीडिया बिलख़ुसूस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के एक कामयाब दौरा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इन दो ममालिक का किया है। बहुत ज़बरदस्त इस्तक़बाल, ये जो मैं आपको अभी विजुअल्स दिखाने जा रहा हूँ, बल्कि प्रोड्यूसर साहब दिखाएं, रियाद में जो इस्तक़बाल हुआ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, ये इस्तक़बाल, ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, रमज़ान के जो अशरल अवाखिर होते हैं, आखिरी 10 दिन जो होते हैं, आम तौर पे खादुमुल हरमैन शरीफैन मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं और आलम इस्लाम के जिन को तौफीक अल्लाह दे रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, वो जो हैं, फिर से एक दफ़ा फिर दिखा दें प्रोड्यूसर साहब, यही वाला जो क्लिप था। तो जिन को तौफीक को जो लीडर्स हैं मुस्लिम उम्मत के, वो आते हैं और आखिरी जो अशरल अवाखिर है वो मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारते हैं। लेकिन ये दौरा जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने किया, ये बाकायदा सऊदी वली अहद ने इन्विटेशन एक्सटेंड की थी। आपने नोट किया होगा कि इसी दौरान तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान भी मौजूद थे, लेकिन वो उस सिलसिले में थे जो अशरल अवाखिर में उम्मत मुस्लिमा के जो कायदीन हैं और लीडर्स हैं वो आते हैं। सदर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनको बाकायदा ऑन इन्विटेशन जो है, ये एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक छोटी सी वो चीज़ है, कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आपको ये चीज़ भी कन्वे कर दूं। तो ये कामयाब एक दौरा ये था। और दूसरा जो है, अगर आप ये क्लिप दिखाएं जो अबू धाबी का है, जो कि दारुल हुकूमत है मुत्तहिदा अरब इमारात की, और अबू धाबी के वली अहद जो हैं और उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के शहज़ादा शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके साथ ये मुलाकात है। तो ये बेसिकली दो ममालिक सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान के पुराने स्ट्रेटिजिक एलाइज़ और ख़ित्ते के अंदर जो हैं दो इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जिनका असर और रसूख जो है बहुत बड़ा है, ख़ित्ते के अंदर भी हैं और इंटरनेशनली भी, दोनों ममालिक का जो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं कामयाब दौरा करके आए हैं। और इसकी बहुत सारी खैर पहलू हैं। इसका जो सबसे अहम पहलू वो ये है कि बिलखुसूस जो हमारे पिछले 3 साढ़े 3 सालों के अंदर ताल्लुकात पाकिस्तान के की स्ट्रेटिजिक एलाइज़ के साथ लग रहा था कि थोड़ी सी उसमें खलल आई है, चीन के साथ, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ, सऊदी अरब के साथ, वो जो है उसका पहले तदारुक जो है, इशारा उसकी तरफ जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले ख़िताब में पार्लियामेंट में किया था, जब उन्होंने सदर शी जिनपिंग का ज़िक्र किया और ख़ादिमुल हरमैन शरीफैन जो हैं किंग सलमान का ज़िक्र किया। और उसके बाद फिर ये जो पहले दो दौरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, वो रियाद और अबू धाबी के थे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तस्वीर जो है, बल्कि 2-3 तस्वीरें मैं शेयर करना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ़ करा दूँ। इत्तेफाक से मेरे साथ जो तीनों मेहमान आज हैं
وہ ایکسپرٹس ہیں ایکچولی گلف اور مڈل ایسٹ کے اوپر، اور بھی ان کی ایکسپرٹیز ہے، لیکن اس ایریا پہ ان کی خاص طور پہ ایکسپرٹیز ہے اور اس پہ انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے تو کام بھی کیا ہے وہاں پہ، اور آپ ایک تھنک ٹینک چلا رہی ہیں جو ایکچولی اسٹڈی گلف اسٹڈیز اور پاکستان اور گلف تعلقات کو دیکھتی ہے، ساتھ ہی ڈائریکٹر جنرل پاکستان ہاؤس اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ اور کئی دیگر عالمی تھنک ٹینکس میں آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں، اب ریسنٹلی آپ ماسکو کی طرف بھی رخ کر رہے ہیں۔ تو رانا اطہر جاوید صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اٹس گڈ ٹو سی یو۔ اور تھوڑی دیر میں بلکہ میرے ساتھ ہی شاید ٹیلی فون پہ میرے ساتھ ہیں بلکہ حافظ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ میں آپ دونوں کی اجازت سے، اور حافظ صاحب بلکہ میں آپ سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آغاز کرنے سے پہلے پروڈیوسر صاحب اگر وہ میں 3 تصویریں دکھانا چاہ رہا ہوں ذرا خاص جو ہیں، جو اس دونوں دورے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے، یہ ان 3 تصاویر بڑی اہم تھی۔ ایک تصویر یہ تھی شہباز شریف صاحب کی سعودی ولی عہد صاحب کے ساتھ، دوسری تصویر جو ہے وہ دکھائیں جو شیخ محمد بن زائد کی ہے، یہ میرے خیال میں نکلتے وقت ان کی میٹنگ کے اختتام پر نکلتے وقت جو ہے کان کی بات جو ہے، اور اس میں عرب بدو کلچر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، کان کی بات جو ہے اس کو خلیجی اس میں ڈائلیکٹ جو عربی کا ہے اس کو کہتے ہیں کلمۃ راس۔ حافظ صاحب جو ہیں ان کو اس سے بات کا وضاحت بہتر پتہ ہوگا، تو کلمۃ راس جو ہے یہ بدو کلچر کے اندر یہ بڑی اہمیت اور خاص قربت کی ایک وہ چیز رکھتی ہے۔ تو یہ تصویر پھر سے دکھا دیں گے جو شیخ محمد بن زائد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو تصویر ہے، تو یہ کلمۃ راس ہو رہی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں عربی بولنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی واقف ہیں اس عرب بدو کلچر سے جو ہے، تو یہ چیز جو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو ایک یہ، اور تیسری تصویر جو ہے یہ سینیٹر صاحبہ میں نے آپ کے ٹویٹر فیڈ سے نکالی ہے، یہ آپ نے ٹویٹ کی تھی تصویر جو ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ امت مسلمہ کے 2 نوجوان لیڈرز جو ہیں، یہ بڑی اچھی آبزرویشن تھی آپ کی، نہ صرف یہ دونوں نوجوان لیڈرز ہیں بلکہ ان کا یہ بھی ہے کہ یہ دونوں نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی 2-3 بھی اور مشترکہ چیزیں ہیں، وہ ہم ابھی پروگرام میں آگے چل کے میں اس پہ تھوڑا سا بات ہم کریں گے آگے۔ تو حافظ صاحب میں پہلے آپ سے آغاز کر رہا ہوں اس کا کہ آپ تو ساتھ تھے وزیر اعظم صاحب کے ریاض میں، تو اگر آپ تھوڑا سا بتائیں، بہت سے لوگ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پالیٹکس چلتی رہتی ہے، میں کسی کی تنقید کسی پہ نہیں کر رہا، سیاست ہے، سب کا حق ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، اور تو باتوں میں یہ بھی ہو رہا تھا، لیکن ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہے کم از کم اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ پاکستان کے وزیر اعظم ایک غیر ملکی دورے پہ گئے ہیں، وہ ناکام دورہ ہے، اور اس پہ کیچڑ اچھال دینا، جبکہ ناکام ویسے بھی نہیں تھا، کوئی دورہ ناکام اس طرح سے نہیں ہوتا، آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، دروازہ کھولنے جاتے ہیں تو وہی ایک بڑی سٹیپ ہوتی ہے، لیکن یہ ویسے بھی نہیں تھا۔ آپ اپنے الفاظوں میں آپ نے جو خود دیکھا ہے آپ بتائیں کہ یہ کتنا کامیاب دورہ تھا۔ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ احمد قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں اپنے تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ دورہ میاں شہباز شریف صاحب کا نہیں، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دورہ تھا، اور وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت۔ لہٰذا جب ہم بات کریں تو ہمیں اس بات کا احساس رہنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہمیں پاکستان کے اور اپنے دوست ممالک کے تعلقات اور مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اب آ جائیں دورہ کیسا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی کامیاب نہیں، بہت ہی کامیاب دورہ تھا۔ جس طرح سعودی عرب کی قیادت نے میاں شہباز شریف صاحب کا استقبال کیا، جس طرح سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے اپنی کھل کر میٹنگز میں بات چیت کی ہے، پھر جو عشائیہ انہوں نے دیا، پھر 1 to 1 جو میٹنگ ہوئی، پھر ان دنوں میں آپ کو معلوم ہے رش ہوتا ہے، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھولا گیا، بیت اللہ کھولا گیا، اور ہر انداز سے جو اکرام ممکن ہو سکتا ہے وہ کیا گیا۔ تو لہٰذا، اور جہاں تک بات ہے باقی معاملات کی، وہ آپ نے دیکھا کہ جو باتیں ماضی میں بھی کہتی آئی ہے سعودی عرب کی قیادت، اور ہم بھی کہتے آئے ہیں، لیکن ان کو عملی شکل دینے کے لیے، ایک میکنزم بنانے اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ چیزیں طے کی گئی، اور یہی وجہ تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں جب سعودی عرب سے روانہ ہوئے تو انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو وہاں پر جو ہے چھوڑ دیا تاکہ وہ معاملات اور چیزوں کو طے کرے۔ پھر آپ یہ دیکھیں ابو ظبی پہنچے ہیں،
اور ابوظہبی کا وفد بھی جو ہے وہ پاکستان جو ہے پہنچ رہا ہے، اور کل اور پرسوں میں انشاءاللہ جو ہمارے معاملات ہیں پاکستان کے اس میں کافی بہتری آئے گی۔ یہ ہر اعتبار سے ہم اس دورے کو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب یہ کلیئر ہے، یہ دو آخری نقطے جو آپ نے بتائیں یہ بہت اہم ہیں، ان کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر پاکستان کے، اور ان کے ساتھ جو ایکسپرٹس ان کے ساتھ موجود ہیں وہ جدہ میں اس وقت موجود ہیں، کیونکہ اگلی جو اکنامک کوآپریشن پاکستان سعودی عرب کی ہے وہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اور دوسری اہم جو ابھی حافظ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ایک اعلیٰ وفد جو ان کی فائنانس منسٹری اور جو ان کی انٹرنیشنل اکنامک کوآپریشن دیکھتا ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے اس ہفتے، اور وہ آ کے ابھی کل پرسوں آ جائیں گے وہ یہاں پہ، اور وہ آ کے یہاں پہ پاکستان کے ساتھ جو UAE پاکستان اکنامک کوآپریشن ہے وہ آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بات تو کلیئر ہو گئی، اب میں تھوڑا سا آنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب ایک اور ایشو کے اوپر، جو انفارچونیٹ واقعہ جو حملہ ہوا، میں کہوں گا کہ یہ یعنی کہ مسجد نبوی جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر، وہاں پہ اس کے تقدس پہ جو حملہ کیا گیا انفارچونیٹلی، اور ایک ہم نے غلط، دنیا بھر سے مسلمان آتے ہیں وہاں پر، مکہ بھی آتے ہیں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ بھی آتے ہیں، انفارچونیٹلی بہت کم جو واقعات ہوئے ہیں وہ یعنی ہمارا نام نہیں آنا چاہیے تھا اس طریقے سے کہ ہمارے لوگ اس طرح کے کام کریں، کیونکہ یہ آئندہ ویزے، سیکیورٹی، کلیئرنس، ان چیزوں میں ہمارے لوگوں کو مشکلات ہوں گی اس حرکت سے جو انفارچونیٹلی یہ جو پچھلے ہفتے ہوئی ہے۔ لیکن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اطلاعات ہیں ایز اے جرنلسٹ کہ سعودی وزارت داخلہ اور پاکستانی وزارت داخلہ کے درمیان بہت کلوز، آرام سے کوائٹلی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ کون سا نیٹ ورک ہے جو زمین پر موجود ہے سعودی عرب کے اندر، جس نے پلاننگ کی اور بڑی ترتیب سے جو ہے لوگوں کو کھڑا کیا خاص جگہوں پر، اور پھر بعد میں انہوں نے وہ کام کیا جو پھر ہم نے یہ موبائل پہ ویڈیو کلپس جس کے بنے اور چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو یہ جو وزارت داخلہ سعودی عرب کی اور پاکستان کی وزارت داخلہ کے درمیان کوآپریشن ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے اپنے قوانین ہیں اور اس کے مطابق اسی وقت کارروائی شروع کر دی گئی تھی، گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی، ان کے پاس شواہد ہیں، ایویڈنس ہیں، ویڈیوز ہیں، اس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی ہے، اور سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، ایک بات یاد رکھیے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے قدمین مبارک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں میں نے ان سے گزارش کی کہ میاں صاحب یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن آج جو ہے ایک طاق رات ہے، اور اس کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو آپ بھی معاف فرما دیں جنہوں نے آپ سے زیادتی کی۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو اسی وقت ان کو معاف کر دیا تھا، یہ میرے پاکستانی ہیں، لیکن جو قوانین ہیں ان پر تو عمل ہوگا، جو بے حرمتی کی گئی اس پر قوانین لگیں گے۔ لہٰذا اس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خواہ سعودی عرب میں وہ اپنے قوانین کے مطابق کریں گے، اگر پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہوا پاکستان میں اپنے قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، لیکن اس میں کسی سعودی عرب کی اتھارٹیز نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور لوگ گرفتار بھی ہیں، اور یہ تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ کے ذریعے بھی اپنی سیاسی قیادت سے تمام کہ خدا کا واسطہ ہے رحم کرو اپنے وطن پہ۔ ہم عالم اسلام میں جو ہمیں شرمندگی ہوئی ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہم شرمندہ ہوئے ہیں، کیا ہم ان کے سامنے دلیل پیش کریں، کیا ہم ان کو کہیں؟ یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا، دیکھیے میں عوام سے بھی ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا جو مجرم ہے اس پہ تو FIR ہونی چاہیے، لیکن ہمیں سیاسی یا ذاتی مقاصد کے لیے قطعاً کسی کے خلاف نہ درخواست دینی چاہیے، نہ حکومت جو ہے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے اس قانون کا کوئی استعمال ہونے دے گی۔ تو یہ واقعہ تاریخ کا بدترین ٹھیک ہے، لیکن حافظ صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک جو نقصان ہے بہت بڑا، ہم
آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اس چیز کا کہ کیونکہ یہ ہو گیا ہے واقعہ، اور سعودی عرب کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور وہاں کی جو سیکیورٹی ہے لوگوں کی وہ سعودی حکومت کی ذمہ داری ہے. سعودی حکومت جو ہے وہ آئندہ اس چیز کو تاکہ نہ ہو وہ سختی سے نمٹیں گے ان نیٹ ورک سے، ان لوگوں سے جو اس کے مائنڈ تھے. اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ آج سے کئی سالوں پہلے 16 نوجوان کویت کے مکہ المکرمہ میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک حرکت کی اور کسی نے ان کو بھیجا ان کا برین واش کر کے، اور وہ جو پکڑے گئے 16 جو ہیں، اتفاق سے میں ان 16 میں سے ایک بچہ جو تھا اس کی فیملی کو میں جانتا ہوں، کویتی فیملی تھی، اور وہ ان 16 کو آپ کو پتہ ہے کہ سعودیوں نے جب کیونکہ انہوں نے اتنا یعنی امن اور امان جو مکہ المکرمہ میں اور حجاج جو آتے ہیں تو انہیں ایگزیکیوٹ کیا تاکہ وہ مثال بنے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ مکہ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ کے اندر کوئی اس طرح کی حرکت کرے، سیاست کو لے کر آئے. امید ہے کہ جو آپ نے عفو کی بات کی ہے وہ وہی آگے بڑھے گی. آخر میں بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور ویڈیو میں دکھانا نہیں چاہ رہا، ویسے بھی ہم اسٹیٹ چینل ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم نہیں دکھاتے، لیکن میں دکھانا ویسے بھی نہیں چاہوں گا، لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں. ایک ویڈیو ہے جو آئی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، لیکن اس میں جو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ غار حرا پہ کچھ ہمارے لوگوں نے اردو میں ہماری جو سیاسی نعرے بازی ہوتی ہے وہ نعرے جو ہیں غار حرا کے ارد گرد جو ہیں لگائے ہوئے ہیں، گو فلاں گو اور وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں. بس یہ بڑا افسوسناک ہے جی، شرمناک ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی عدم رواداری، عدم برداشت اور ایک دوسرے کی تذلیل اور تضحیک اور مقدسات کی توہین، یہ میں اپیل کروں گا آپ کے ذریعے. مجھے احساس ہے، میں وہ شخص ہوں جس نے سینکڑوں پاکستانیوں کو عرب دنیا کی جیلوں سے رہا کروایا ہے، بلکہ ہزاروں میں. آج میرے لیے یہ افسوسناک مرحلہ ہے کہ ساری دنیا مجھ سے پوچھ رہی ہے اور عرب پوچھ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لوگوں نے کیا کیا ہے. میں ان سے یہ عرض کروں گا، آپ روزگار کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں خدمت کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں عمرے کے لیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی گئے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ان مقدسات کی توہین نہ کریں، ان مقدسات کے احترام کا خیال کریں، وہاں سیاست نہ کریں. ہم بے بس ہو جاتے ہیں جب آپ لوگ جو ہے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. پھر ہم نہیں آپ کو چھڑا سکتے، پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، حکومت کچھ نہیں کر پائے گی. میں آپ کو صرف احمد قریشی صاحب یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار وہاں پر مظاہرے کرنے جب خان صاحب کا یعنی عدم اعتماد کے بعد یہاں تقریریں کرنے پہ گرفتار ہیں، ان کے اہل خانہ رو رہے ہیں، وہ صبح شام ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سعودی عرب کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. میں کیسے سعودی عرب سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے قانون پہ عمل درآمد نہ کرے؟ تو اس لیے جس مقصد کے لیے گئے ہیں عرب دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں، آپ اپنا کام کریں اور یہ سیاست سے دور رہیں، اور بالخصوص اس طرح کے معاملات سے جس میں تشدد ہو، جس میں نفرت ہو، جس میں وائلنس ہو. ورنہ سعودی حکومت ہو، امارات کی حکومت ہو یا کسی اور ملک کی، وہ اپنا قانون نافذ کرے گی اور پاکستان اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اور یہ جو آخر میں آپ نے حافظ صاحب بات کی ہے، یہ قطر میں بھی ہوا ہے، یہ ابوظہبی میں بھی ہوا ہے، دبئی میں بھی ہوا ہے، اور سعودی عرب کے بھی ایک دو شہروں کے اندر ہوا ہے، جو کہ افسوسناک بات ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل ساتھ ہیں ہمارے. سینیٹر صاحب اور اپنا رانا صاحب، تو یہ سچویشن تو ہے ہی، لیکن اگر ہم پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ میں تھوڑا سا اس پر رکنا چاہ رہا ہوں، یہ والا نقطہ جو ہے جو ہماری ریپوٹیشن کو جو ڈیمیج ہوا ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ سینسٹیو معاملات میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا. جو مکہ اور مدینہ میں کچھ ایک دو واقعات پچھلے 30-40 سالوں میں سیاست کو حج اور عمرے میں لانے کی جو کوشش کی گئی، وہ شکر ہے کہ ہم گزر چکے ہیں اس چیز سے، وہ آگے معاملہ بڑھ چکا ہے. وہ جو بھی ایشوز تھے وہ ہو گئے تھے. اب ہم پاکستانی آ کے یعنی اب یہ خطرہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں کو اگر ہم مکہ اور مدینہ ویزا دیں گے اور وہ آئیں گے تو کل خطرہ ہے کہ وہ ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، یعنی جو وہاں کی حکومت ہے، لیکن وہ اپنی سیاست میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. تو یہ تو بڑی ریپوٹیشن جو ہے ہماری ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. سر صاحب، آپ تو وہاں رہ کے آئی ہیں. جی بالکل. میں جو ہے کوئی 1992 سے دسمبر 2013
تو زندگی کے 20-21 جو بہت ہی اہم خوبصورت سال سعودی عربیہ میں گزارے، اور اب بھی میری ایک دلی وابستگی بھی ہے. میرے لیے دوسرا گھر بھی سعودی عربیہ ہے. میرے ہسبینڈ ابھی بھی وہیں ہیں، تو دوسرا گھر کہنا پھر بھی غلط نہیں ہوگا. اور بہت دکھ اور افسوس ہوا. ایک چیز میں کہوں گی کہ تربیتی کمی، اور دوسری جو میں لوگوں کی گفتگو سن رہی ہوں، جو جواب سن رہی ہوں، تو میں کہوں گی ابہام بھی ہے اور گمراہی بھی ہے. دیکھیں، سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات کو الفاظ میں ڈیفائن کرنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ میں نے جو خود وٹنس کیا ہے جب پاکستان نے نیوکلیئر ایکسپلوژنز کیے، اس وقت کے بعد کے حالات میں نے اس وقت بھی دیکھا جب زلزلہ آیا اور سعودی عربیہ سے پاکستان تک ایئر برج تھا. میں نے سیلاب اور زلزلے میں بھی دیکھا، اور میں نے قحط میں بھی دیکھا، اور ایک ہماری تاریخ بھی ہے. یعنی جب قرارداد پاکستان کا وقت آتا ہے اور پاکستان کا ڈیلیگیشن جاتا ہے، تو جو سپورٹ ہے وہ سعودی عربیہ ایکسٹینڈ کرتا ہے کہ ان کو وہ سنوائی ملے. اور اسی طریقے سے قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کے ساتھ انگیج کرنا، کراچی کا دورہ کرنا، قحط کے وقت میں مدد کرنا، اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی جہاں بھی ہماری ضرورت ہوئی، چاہے وہ 71 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، قحط ہو، کوئی کسی قسم کی معاشی آزمائش ہو، ہم نے سعودی عربیہ کو ہمیشہ ساتھ دیکھا. اسی طریقے سے پاکستان، جہاں سعودی عربیہ کی سلامتی کی بات، تو خاص طور پہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، میں نے اس لیے بات کی کہ ہم بات کر رہے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کی، کہ جہاں پہ پاکستانی سمجھتے ہیں ہمارا دل کا رشتہ ہے. تو جب بھی کبھی ایسی بات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف افواج پاکستان بلکہ پاکستانی قوم جو ہے، پاکستان کی لیڈرشپ ان مقامات کے دفاع کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آگے نظر آئی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ صدر آصف علی زرداری سے سنا، انہوں نے کہا کہ اگر مکہ مدینہ کو کچھ ہوا تو میں سب سے پہلے آگے ہوں گا. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایک ہماری دلی وابستگی ہے. اور میں نے اتنے عرصے میں کہیں پر، یعنی میں بہت کم عمر میں گئی سعودی عربیہ، ایک وقت گزارا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو چلتے ہوئے کسی سڑک پہ، کسی بازار میں، کہیں پہ کسی قسم کی کوئی تکلیف یا کسی بدتمیزی کا سامنا ہو، اس لیے کہ قانون سخت ہے. اب ہم جس قانون کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں سعودی عربیہ کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنے آپ کو کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسک، خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں. کیوں وہ ٹائٹل لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان مقامات کو گارڈ کرنے کی ان کی ذمہ داری، ان کی تقدس کی ذمہ داری خود لیتے ہیں. ایسے وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس طرح کا معاملہ کہ جہاں پہ آپ جو ہے یہ طے کریں، پلاننگ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عربیہ کی جو مباحث ہے، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اسپیشلی ان مقامات پر جتنا جو ہے سرویلنس ہوتی ہے، وہ بے خبر نہیں ہے. ان کو بالکل معلوم ہے کہ کہاں پہ کس نے یہ کیا. 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو مسجد کا تقدس، پاکستان کا وقار، دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری، اور دوسرا سعودی عربیہ کے قوانین. سعودی عربیہ نے اپنے ملک کے قوانین اپنے شہریوں پہ بھی اسی طریقے سے لاگو کیے ہیں جس طرح سے ایکسپیکٹریٹس کے اوپر. تو کس نے، جو سعودی عربیہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بالکل اس بات سے ان کو علم میں ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے قوانین جو ہے وہ فالو کرنے ہیں. اور کس طریقے سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے سیاسی اختلافات ہوں گے، ان کا ایک طریقہ ہے، آپ اپنے ملک میں آئیں. اسی لیے جب یہ الیکٹرانک اور آن لائن ووٹنگ کی بھی بات ہو رہی تھی تو میں بار بار یہ نقطہ اٹھا رہی تھی کہ وہ ممالک جو کہ سیاسی قسم کی جو ہے وہ سرگرمیوں کو الاؤ نہیں کرتے، وہاں پہ شاید یہ ممکن نہ ہو. ویسے اس بات پہ سینیٹر صاحبہ اور رانا صاحب آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب پیروں پہ کھڑی ہو رہی تھی اور جم رہی تھی اور اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی تھی، اور آپ نے بھی خود کہا کہ وہاں پہ اجازت نہیں ہے سیاسی سرگرمیوں کی، لیکن اور پی ٹی آئی کی زیادہ تر فنڈنگ جو ہے وہ بیسیکلی امریکہ، یورپ، یو کے اور یو ایس سعودی عربیہ سے بھی سب سے زیادہ سعودی عرب اور سعودی عربیہ میں ایگزیکٹلی چیریٹی. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب ہر رمضان میں وزٹ کرتے تھے، ان کے دوست احباب وہاں پر ہیں، اینڈ ہی یوزڈ ٹو آسک فار چیریٹی فار دس ہاسپٹل. اور سعودی عرب نے ایگزیمشن اسپیشلی دی، وہ کسی سیاسی فنڈ ریزنگ کی اجازت نہیں ہے سعودیہ میں، لیکن پاکستان کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو یا پی ایم ایل نون کو بھی ایک محدود لیول کے اوپر فنڈ ریزنگ کا. لیکن پھر بھی ڈیمیج کی جو بات ہے نا رانا صاحب، تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اسپیشل ریلیشن شپ اپنی جگہ، لیکن یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ول ہیو این امپیکٹ ریپوٹیشن پوائنٹ آف ویو سے آن ویزا پروسیسز اور اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں، یہاں کہیں تو اثر انداز ہوگا آگے جا کے.
آئی تھنک پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ریز کیے تھے جب آپ تصاویر دکھا رہے تھے ایک بڑا اسپیشل ریلیشن شپ کے لحاظ سے کہ ٹریڈ میں اور اکنامک کوآپریشن میں جو پاکستان کو سبسٹینشل اسسٹنٹ کنٹینیوس ہے سعودی عرب کی طرف سے وہ بڑی کمینڈیبل ہے ان دا ویک آف آل انٹرنیشنل سچویشنز پوسٹ کووڈ اور ساری جو فائنانشلی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل ریپوٹیشن جو کلینکلی ڈیٹیچ کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈپلومیٹک ورلڈ میں اپنے آپ کے سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں پروفیشنلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفینڈ. ہمارے لحاظ سے آپ بے ادبی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یہ بات چوائس آف ورڈز کی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. یہ اسی قسم کا واقعہ ہے اور اس کا اثر جو ہے ویزا پروسیس پہ اس لیے ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ذکر کیا, میں تو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں کہ وہ پرانے وقتوں میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا, بہت قتل و غارت ہوئی تھی اور وہ لوگ آئے تھے دوسرے اس سے. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد اور اس کے بہت سارے بعد بھی ابھی بھی ریسنٹلی بھی واقعات ہو رہے ہیں اور یہ واقعات مکہ کے سیج کے بعد بھی آپ کو پتہ دوسرا بھی واقعہ ہوا تھا گلف کنٹری کا. نقصان اس کا یہ ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے کہ ہم بہت سارے اتنی ہماری جو لوگ ہیں بیچارے جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ اسکلڈ ورکر کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ہماری فورسز ہیں, وہ موریل جو ہے وہ بھی نیچے اس کو ڈینٹ پڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف اپنا کام کرنے گئے ہیں, وہ اپنی فیملیز کو اور پاکستان کو زر مبادلہ بھیج رہے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں. اب ایک گروہ اس میں سے اگر جذبات میں آ کر آپ کہہ لیں کہ انٹائس ہوتے ہیں یا انسائٹیشن ہو, کوئی بعض اوقات آپ لفظوں کا استعمال بڑے دھیان سے کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی اپنی زمین پہ اس کی امپلیکیشنز اور ہیں کیونکہ آپ کے قوانین ہیں, میں بھی آپ کی واقفیت ہو اور آپ معاف فرما دیں, درگزر کر دیں, اسٹیٹ انوالو ہو جائے کہ چلیں بندے سے غلطی ہو گئی, غصے میں تھا, جذبات میں تھا. دوسرے ممالک میں دیکھیں یورپین کنٹریز کے لاز اور ہیں, جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان میں تو وہ اپنے لوگوں کو سپیئر نہیں کرتے, جو جن کو وہ کھلاتے پلاتے ہیں جو ان کے شہری ہیں, جن کے رائٹس ڈیفینڈ کرنا ان کا پہ فرض ہے. تو میرے ذاتی خیال میں اس کا اثر ہوگا. اس کے آگے جانے کا راستہ وہ جو حافظ صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک یونینیمسلی آؤٹ رائٹلی اینڈ بالکل سیدھے طریقے سے کنڈیم کرنا بے ادبی کو وہ ضروری ہے اور اس کو اور وہ سیاسی کسی حد تک اسے پنش بھی کرنا. جی اور سیاسی جو میسٹر مائنڈ ڈیٹورنس جو ہے نا دیٹس تو اگر آپ پنشمنٹ کے بغیر نہیں ہوگی. جی میں اس طرف آ رہا ہوں. اگر آپ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ آپ ان کو ایگزونریٹ کر دیں, یہ غلط بات ہو جائے گی. وہ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آنے والے وقت میں لوگ سمجھیں گے یار تھوڑی سرزنش ہو گئی, سینسرنگ ہوگی, کوئی بات نہیں دوبارہ کر لیتے ہیں. مگر میرے ذاتی خیال میں یہ میں نے جو لفظ بے ادبی کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ اس میں جو آپ یہ بار بار کوئی چیز ڈیفینڈ کرتا نا, کوئی بھی کرے, دیکھیں یہ بھی آیا ہے آرگومنٹ کہ جی دوسری جو پارٹیز ہیں ان کے لوگوں نے بھی وہ پہلے کیا ہوا ہے. اچھا میں نے پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ دو غلط کرنے کے بعد ایک صحیح کر نہیں سکتے اور آپ کے جو اعمال ہیں جو آپ نے کیا ہے اس کا اپنا ہے. اگر لیڈرشپ دوسری اسی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لیکن اس لیول پہ مطلب کہ پہلے بھی ویڈیوز میں نے دیکھتا رہوں, پہلے بھی ایک دو آپ کو انڈیویجول کسی, لیکن ایسا آرگنائزڈ. اور پھر میں سمجھتی ہوں ایک اور چیز میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی, میں اس ابہام کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ جی وہ تو صحن تھا, وہ تو دکانوں کے, نہیں, وہ جو جگہ ہے وہاں پہ باقاعدہ نماز ہوتی ہے. اور میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہمارے جو فیت ہے, ہم تو جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے. اور درود شریف کا ورد میں تو بتا رہی ہوں کہ اتنا خوف ہوتا تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے کہتے تھے کہ درود شریف پڑھو تاکہ پہنچ جائیں, کیونکہ بغیر بلاوے کے کوئی مدینہ المنورہ پہنچ نہیں سکتا. تو آپ کا وہ ایک بلیف ہوتا ہے اور اسلام میں تو نیت کا ایک بہت بڑا جو ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو کس نیت کے ساتھ وہ لوگ وہاں پر گئے اور کس فتنہ, جو اصل چیز ہے نا فتنے اور انتشار اور فساد کو روکنا ہے. اور سعودی عربیہ میں کہیں پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ فتنہ, انتشار اور فساد پھیلائیں. یہی اس ملک میں امن
اور قانون کی عملداری کی ایک واحد بنیاد یہ ہے کہ قانون پہ عمل ہوتا ہے. اور جس سیکیورٹی کے ساتھ آپ زیارت جاتے ہیں مدینہ المنورہ یا مکہ جاتے ہیں آپ عمرہ کرنے, مطلب یہ قابل تعریف ہے کہ ایفرٹ ہے. میں ایکچولی یہ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ملک آپ چھوٹے سے چھوٹے, یہ تو مذہبی ہے کہ نا, کنسرٹ کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا رکھتے ہیں 10,000 20,000 50,000, تو بہت زیادہ ایک ایلیبوریٹڈ سیکیورٹی آپریٹس کام کرتا ہے, اور بہت ریکانیسنس کے لیے آج کل جو اے آئی کے ذریعے آپ کے مانیٹرنگ سینسرنگ لگی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی کمینڈیبل بات ہے کہ سالوں سال سے ملینز آف لوگ آتے ہیں اور بہت نہ ہونے کے برابر واقعہ ہوتا ہے, بہت کبھی واقعات ہوتے ہی نہیں ہیں ایئرز آفٹر ایئرز. تو یہ والا جو واقعہ ایکچولی وہ بات صحیح ہے. بات ریپوٹیشن پہ آپ نے سوال کیا تھا, میں آپ کی بات کو صرف اس کو اس نقطے کو کرتا ہوں, اس پوائنٹ کو ہم اس پہ ختم کرتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اس کو ایگزونریٹ نہ کریں, اس پہ ڈیٹرنس کے لیے پنشمنٹ ہونی چاہیے. کم از کم وہ بیچارے جو گمراہ ہوئے ہیں, چلیں ان کو آپ, جیسے وہ حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے وہاں پہ بات کی روضہ رسول میں کہ آپ معاف کر دیں. اور دوسرا اس پہ دفعات کا معاملہ جو ہے نا اس کا خیال رکھیں, کیونکہ دفعات جو ہے نا وہ والی دفعات جو ہیں, مطلب وہ والی دفعات نہیں لگنی چاہیے جس میں مطلب اس کی وجہ کہ اس کا واقعہ بنتا نہیں ہے. اچھا, آپ پاکستان پالیٹکس ادھر کی بات کر رہے ہیں, پاکستانی سیاست کی بات کر رہا ہوں. جو وہاں کے قوانین ہیں وہ تو اپلائی کریں گے نا. سعودی عربیہ کے اندر سعودی عربیہ میں قوانین اپلائی کریں, یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. بلا تفریق کہ وہ سعودی شہری ہے, وہ کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے, وہ قانون جو ہے قانون کی میں کہ عملداری وہ ہوتی ہے. لیکن اب وہ لوگ جنہوں نے پرووک کیا, جنہوں نے انسائٹ کیا, میں ان سے سوال کروں گی کہ آپ نے تو ایک اپنا وقتی شاید ایک انٹرسٹ تھا اس کو سرو کر لیا. آپ نے جو ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے جو ایک مسجد کا تقدس ہے اس کو بھی آپ پامال کر رہے ہیں, آپ ایک گناہ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو خاندان ہے ان کے جن کو وہ ریمیٹنسز بھیجتے تھے, ان کو اب آپ فیڈ کریں گے. اور وہ جو آپ نے بڑا اہم نقطہ ہے کہ کیا ویزوں پہ اثر ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک سے آپ بلاتے ہیں ان کے شہری, تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کا امن امان جو ہے اس کے اندر کوئی فرق نہ ہے, ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے. دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سیکیورٹی چیلنجز بھی ہیں. ہم نے آج کے حالات کے اندر دیکھا ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ یو کین بی ٹول آف اینی ون. آپ کو کوئی بھی پاکستانیوں کو کوئی بھی استعمال کر لے, آرگنائز کر کے. میں سمجھتی ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ پیغام پہنچائیں تمام ہمارے وہ پاکستانی تارکین وطن جو سعودی عربیہ میں ہیں. دیکھیں آپ یہاں پر آئے ہیں اپنے روزگار کے لیے, اپنے روزگار کو دیکھیں. آپ کو میرے ہسبینڈ ہمیشہ کہتے تھے جب میں وہاں پر تھی اور تو کہ دیکھیں لوگ اپنی ساری زندگی کی ارننگ خرچ کر کے آتے ہیں یہ عمرہ اور حج کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق یہاں لکھ دیا, تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق اس مقدس مقام پہ لکھ دیا ہے, تو اس کی قدر کریں, اس کو سمجھیں. ایسے اس پوائنٹ پہ ایک اگلی پوائنٹ پہ میں جاتا ہوں, لیکن جاتے جاتے اس میں یہ کہہ دوں کہ ایک اور چیز جس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جس پہ کھل کے کچھ اشارتاً وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے اشارہ کیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے, اور سعودی بھی اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آیا کسی پاکستانی سیاسی جماعت نے فل پلاننگ کے ساتھ پلان آؤٹ آف سعودی عربیہ بنا. پاکستان میں انویسٹیگیشن یہ ہو رہی ہے کہ 3 ملکوں میں پلان بنا ہے. 3 ملک ہیں, وہ پاکستان ہے, یو کے ہے اور یو اے ای ہے. دبئی اور پاکستان اور لندن, 3 جگہوں پہ پلاننگ ہوئی ہے. اور کیونکہ جو افراد آئے ہیں جن پہ شبہ ہے کہ وہ پلانرز تھے یا لیڈرز تھے اس حملے کے, اس اٹیک کے, وہ ان 3 جگہوں سے آئے ہیں, اور جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس وقت. تو جو میں بس بات یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے اگر یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ ایک بڑی پاکستانی سیاسی جماعت, اور میں یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کہہ رہا, ساری ہمارے لوگ ہیں, سب یہ ہم ہیں, وہ جماعت بھی ہم ہیں, پاکستانی ہیں. تو اگر کوئی پاکستانی یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ایک پاکستانی سیاسی جماعت نے فل پلاننگ کے ساتھ سعودیہ کے اندر
مدینہ المنورہ میں ایک یہ ایگزیکٹو، تو کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہمارے لیے ہوگی. امید کرتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو، ایسا بات نہ ہو. آپ اس کو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں. میں اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہماری معاشرتی اقدار اور تہذیب تھی جس پہ ہمیں ناز تھا. جس طریقے سے یہ پولرائزیشن، ٹاکسک پولرائزیشن نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے، یہ ایک المیہ ہے اور ہمارے لیے ایک سوچ کا مقام ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس پہ ایک سوچ بچار کریں اور ری بلڈ کریں اپنے معاشرتی تہذیب کو، اقدار کو. ایز اے سوسائٹی ہمیں کیسے رہنا ہے؟ کیا پاکستان ایک سویلائز سوسائٹی، پاکستانی سویلائز سوسائٹی کی طرح نہیں رہ سکتے؟ کیوں ہم جو ہے وہ ہر وقت ایک عجیب ہم نے زبان اختیار کر لی ہے، ایک عجیب الفاظ ہے، گالی گلوچ ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ جو ٹاکسک پولرائزیشن ہے، یہ جو ایک بد تہذیبی ہے، اس کو بھی ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام لوگ جو کہ دکھ محسوس کر رہے ہیں اس واقعے کا، اور یہ یقین کریں کہ میں تو سوچتی تھی کہ جب حرم کے بارے میں اور مدینہ المنورہ کے بارے میں اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ آپ جس دل اور جذبات کے ساتھ جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں وہ تمام لوگ جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ کم سے کم یہ کریں کہ اپنے لیے ایک ایسا شعار اپنائیں جس پہ کل ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بد تہذیبی کی طرف بالکل. یہ ایک بہت بڑا دبا ہے. یہ آخر میں جو میرے پاس کوئی 7-8 منٹس ہیں، ویری کوئکلی ہم 3 ہفتے تقریباً حکومت کو، چوتھے ہفتے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہو گئے ہیں بلکہ. اور میں تھوڑا سا آپ دونوں سے یہ پوچھ لوں، آپ دونوں کی اسیسمنٹ، اور رانا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نے ان 3 ہفتوں میں، تقریباً 4 ہفتوں میں اچھے سائنز دیکھ لی ہیں کہ دنیا پاکستان کو انگیج کر رہی ہے، اور ہم نے بھی ایک اچھا، میں بار بار یہ پچھلے 4 ہفتوں سے ریپیٹ کر رہا ہوں، جو بھی ہماری سیاسی ایفیلیشن ہو، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، میں نون لیگ کے ساتھ ہوں، میں جماعت اسلامی اور دیگر ہمارے سارے محترم ہیں، رسپیکٹڈ پارٹیز ہماری، لیکن ہم نے ایک اچھا میسج دنیا کو دیا کہ ہمارے ادارے اسٹرانگ ہیں، انسٹیٹیوشنز. لیبیا، عراق، شام کلیپس ہو گئے تھے جب پہلا امتحان آیا تھا. ہمارے ادارے خدا نخواستہ ہمارے یہاں سول وار کی کیفیت کے قریب ہم آ کے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ہمارے اداروں نے، جس میں عدلیہ ہے، آج کا جو اسپیشل پروگرام ہے پاکستان آرمی کے نوجوانوں کے ساتھ ہے. آپ کو ویلکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ اس امپورٹنٹ اور خوشی والے دن ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت آپ کوئی 400 to 500 میٹر اوے فرام LOC ہیں. دشمن کی یہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عید کی خوشیاں منانا کتنا منفرد ہے. مطلب ہم نے کسی جگہ پیرالل ہیں اور کسی جگہ ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کسی جگہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. یہ ڈیفرنٹ فورس آف گراؤنڈ ہے. بنکر میں تو کھڑے ہونے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. اس چیز پہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ادھر کھڑا ہوں اور میری فیملی، میرے یار دوست وہ خوشی سے عید اپنی منا رہے ہیں. فائرنگ ہوتی ہے دشمن کی طرف سے تو کیا فیلنگز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کا نعرہ ہوتا ہے اور میدان میں ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے، جب میں یہ یونیفارم پہن لیتا ہوں اور جب میں اس طرح تیار ہو جاتا ہوں، میرے اندر ایک ایسی طاقت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی ویکنس اور یا کوئی ڈر یا کوئی خوف میرے اندر سے جیسے نکل جاتا ہے. وردی سونے پالے بدو کمونڈے لالے ڈپٹی دیوا دن رات کی ہے ڈر دیوں کا دال روٹی جا کے ہوٹل کھا لے وردی سونے پالے بدو کمونڈے لالے. میں ہوں گل نوخیز اختر اور آپ عید کے حوالے سے PTV نیوز کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں عید ملن. لو یو پہ ریفیوز وہ کرتی اس کا حق تھا. لو یو پہ ریفیوز وہ کرتی اس کا حق تھا، پر جب سیدھا تھپڑ جڑ گئی کسی دیانتدار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی. واہ واہ. کسی دیانتدار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی. میرا دل تو رب دی قسمیں رشوت خور پہ آیا.
بعد شادی کے میرے دل نے کی دل سے توبہ، بعد شادی کے میرے دل نے کی دل سے توبہ، ہائے زود بشے ماں کا بشے بیگم کے پاس بھول کے جب فون آ گیا، پیروں کی سمت دوڑ کے سب خون آ گیا، اور ایسے بہا پسینہ بھی ماتھے سے ہر طرف جیسے ہو ماہ جنوری میں جون آ گیا۔ بہت اچھے۔ پوچھا تم کو دیکھ کر بجتے ہیں دل کے تار کیوں، ہنس کے بولی تیرے دل کا کوئی سرکٹ شاٹ۔ یہ دور وبا ہے ارے گیلانی جی پرہیز، مت ساتھ میرے بیٹھیے جڑ جڑ جڑ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ جب آپ مناظر دیکھتے ہیں ایز اے پاکستانی، ہو سکتا ہے میں نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیا ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے پاکستانی یہ دیکھ کے جو ہے آپ کو ایک امید نظر آتی ہے کہ ہم جو ہیں سویلائز طریقے سے اپنا ملک چلائیں گے، باقی سیاست چلتی رہتی ہے۔ تو آپ دونوں کا اسیسمنٹ؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ اس لیے تعمیری ہوگا کہ پاکستان کی جو کنڈیشن رہی ہے اوور پولرائزیشن کی وجہ سے، اور ٹو پارٹی سسٹم، پھر اب تھرڈ پارٹی آئی، یہ اتنی بڑی کولیشن کا فنکشن کرنا، مجھے ایسے لگتا ہے، یہ میرا اپنا خیال بھی ہے، میں نے اس پہ کچھ کام بھی کیا تھا، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی جو ہم بات کرتے تھے کہ ریزولوشن آف آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس طریقہ یہ ہے کہ آپ ذاتیات اور جو سیاسی آپ کی مخالفت ہے اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی طور پر وضاحتیں دینے کی بجائے اور جو سلوگنائزنگ کی بجائے سلوگنیرنگ کی بجائے آپ صحیح کام کریں۔ صحیح کام کیا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ انٹرونشن جو ہوتی ہیں کسی بھی ادارے کی، اور اگر وہ پرپورشنیٹ ہوں تو وہ یہ رزلٹ لائے گی، کیونکہ جو پرپورشنیٹ اور ڈسپرپورشنیٹ میں فرق یہ ہے کہ سول وار موب ایٹیچیوڈ کو روکنے کے لیے فورس استعمال نہیں ہوتی ہر وقت، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتی ہے، تو جو وہاں پہ کرنی بھی چاہیے جہاں پہ ضرورت ہو، لیکن پاکستان کی فوج، عدلیہ اور ایگزیکٹو بیوروکریٹک مشینری، ان سب کی جو اب ڈس فنکشنالٹی آئی وڈ سے آئی ہیو ٹو سے اٹ، کہ جو نظر آتی تھی فنکشنالٹی کا ایک قسم کا فقدان تھا، اب بہتر ہے، ایک میں یہ کہوں گا۔ دوسرا یہ کہ مل کر کام کرنا ٹھیک ہے، پہلے یہ رہے ہیں مخالف، اب اس بات کو بار بار لانے کی بجائے اگر ایک اچھی بات ماڈل سامنے آیا ہے تو
تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں آگے بڑھانے سے فائدہ یہ ہوگا جو روایات غلط پڑی ہوئی تھی ہماری سیاست میں، یہ عین ممکن ہے کہ ان روایات کی جگہ یہ نئی ریکنسیلیٹری اور جو نیگوشیٹنگ جو پاور ہوتی ہے ایک سیاست کی. دیکھیں سیاست میں پولیٹکنگ کرتے ہیں آپ، بدتمیزی نہیں کرتے. آپ برٹش پولیٹکس کو اگر دیکھیں، بالکل منگل بدھ کو 12 بجے، یہ ہمارے لیے ایکچولی ایک نیا تجربہ ہے. اچھا یہاں پہ میں رانا صاحب تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہے، اس سے پہلے کہ وہ جائے. سینیٹر صاحبہ یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی رانا صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آپ کی پارٹی نے، ایکچولی پیپلز پارٹی نے ایک بڑا اچھا، میں نے ٹویٹ انہی کی ٹویٹ پہلی دیکھی تھی جہاں پہ انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا تھا یونٹی گورنمنٹ. تو یونٹی گورنمنٹ جو ہے یہ ایک اگین بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں اس کو نیشنل ریکانسلیشن گورنمنٹ یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ بہت سارے نام ہیں، لیکن یونٹی گورنمنٹ ہیش ٹیگ یونٹی از اے ویری نائس کانسیپٹ. ایک بہت ہی مثبت پیغام. دیکھیں جب آپ کی ایک دنیا کو بھی اعتماد ہوتا ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے اوپر، اور ایک بڑا اچھا پوسچر، اور دیکھیں آپ کا جس طریقے کا آپ کی کریڈیبلٹی ہو، آپ کا ایکسپیرینس ہو، آپ کا ٹرسٹ ہو، وہی دنیا کے اندر آپ کو ایک مقام دیتا ہے، لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ سے انگیج کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اچھا پوسچر ہے. آپ نے 3 تصویریں دکھائی، میں ضرور ان کو ٹچ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو آپ نے کان میں بات کی، تو میں کہتی ہوں بات کان میں ہے، بٹ دیٹ از ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، سو اس کی سگنیفیکنس کو جو لوگ عرب ورلڈ میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس وقت ہوتا ہے، یہ قربتوں کا اظہار ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے درمیان باہمی اعتماد ہو. اور ہم نے یہ دیکھی مثبت پیش رفت یہاں پہ بھی دیکھی. ایک چھوٹی سی مثال کے رکی ہوئی میٹرو چل گئی، ٹھیک ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ پہلا، اور میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایز اے فارن منسٹر آف پاکستان پہلا سعودی عربیہ کا دورہ، اور جو میں نے دیکھا کہ 2 ینگ لیڈرز اور وہ ان کی وہ ملاقات، تو میں یہ کہتی کہ نیو جنریشن، ایک نئی جنریشن ہے کہ جو کہ پاکستان کے تعلقات، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ اسلامک کانفرنس تھی کہ اب وہ پیس، پراسپیرٹی، وہ باہمی تعاون، وہ ہم آگے دیکھیں گے. اور بہت اچھا کمبینیشن تھا کہ ایک طرف آپ کو ایکسپیرینس، ڈوئر، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر آپ کو شہباز شریف نظر آ رہے تھے، ایک طرف آپ کو ینگ، ڈائنامک اور اپنی جو ہے لیگیسی کو لے کر آگے چلتے ہوئے بلاول بھٹو نظر آ رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری باقی کے، ہمیں بلوچستان سے زین بگٹی بھی نظر آئے، ہمیں JUI سے بھی، اور باقی پھر سب سے پہلے میں کہوں گی کہ پھر وہ ہمیں ایک خاتون چہرہ جو ہے وہ مریم کا بھی نظر آیا. تو بہت ہی سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک بہت اسٹرانگ ڈیلیگیشن تھا، اور بہت ہی اچھی ابتدا ہے. پاکستان کو آج اسی یونٹی کی ضرورت ہے، یونٹی گورنمنٹ کی، اور ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، جو کہ قائد اعظم کا جو فرمان تھا نا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. تو ہمیں ایک دفعہ سے جہاں ہم اپنے 75 سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے، وہاں ہم ری انفورس کریں اس کو کہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. اور اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، میں رانا صاحب سے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے، تو انہوں نے بتایا، بڑی اچھی انہوں نے اشارہ اس طرف کیا کہ توجہ دلائی کہ بلاول بھٹو زرداری کے نانا ذوالفقار علی بھٹو جو اسلامک کانفرنس 74 کی ہوئی تھی، اس میں جو مین کردار تھا وہ ہمارے وزیر اعظم کا تھا اور شاہ فیصل کا تھا. شاہ فیصل کے بھتیجے آج محمد بن سلمان، ان کے بھتیجے، تو اور آپ دیکھیں ان کے بیٹے جو گورنر مکہ ہے انہوں نے ریسیو کیا ان کے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ ایگزیکٹلی تو ایک بڑی لنک ہے. اور شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور شریف فیملی کی بھی بہت قربتیں ہیں. آپ یہ دیکھیں تو ایک ہر طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ جو جتنا بھی اچھا آپ پولیٹیکل وزڈم کو انٹیگریٹ کریں گے، اور آپ پولیٹیکل مینیفیسٹیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن نیشنل انٹرسٹ پہ بالکل تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تمام سیاسی جماعتوں کا اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بین الاقوامی مسائل کو سمجھ کر آپ جب الائنسز بناتے ہیں یا اپنی فورن اور سیکیورٹی پالیسی کو بنائیں گے، یا اس کو کنٹینیوٹی، جیسے فرما رہی تھی سینیٹر صاحبہ کہ کنٹینیوٹی آف دا پالیسیز ہیں، وہ اس وقت ہو سکتی ہیں جب تھوڑی سی یونینیمٹی ہو. بالکل. اس کے لیے پھر ہمیں اپنی سیاست میں سے یہ سازش اور یہ چیزیں نکالنی پڑیں گی. ہم ایک اتنے ہیش ٹیگ چلاتے ہیں، ایک ہیش ٹیگ ہونا چاہیے پورے پاکستانیوں کا، وی اسٹینڈ فار پاکستان، لیٹ اس آل اسٹینڈ فار پاکستان. آپ شروع کریں نا، یہ بالکل آپ شروع کرتے ہیں. میرا وقت بالکل ختم ہے. اس پہ جاتے جاتے پروڈیوسر صاحب ویری کوئکلی، اگر آپ کے پاس ایک اچھی خوشائند بات ہے، یہ جو آپ گرین کلر کا پوسٹر دکھا رہے تھے جو میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جاری کیا ہے، یہ جو ہے پوسٹر ہے کہ
صبح 5 بجے 1 مئی سے جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو چلے مبارک ہو، تو یہ اٹس اے گڈ تھنگ. اور آخر میں یہ ہمارا پوسٹر ہے پروگرام کا، ریاست کا جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پوسٹر جو ہے ہمارا عید کے پہلے دن یعنی کہ کل اور پرسوں جو ہے ہمارا اسپیشل پروگرام ہوگا، یہ آپ ضرور شامل ہوئیے گا. نارمل ٹائم پہ ہی ہوگا 8 بجے منگل اور بدھ کو جو ہے. عید مبارک. تو عید مبارک آپ سب کو. عید مبارک. عید مبارک آپ سب کو بھی. اور اسی کے ساتھ جو ہے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.